औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर टीवी देखने सुनने समझने वालों की खिदमत में सलाम और तोहफ़ा या आली मदद 3 शाबान के प्रोग्राम के साथ ज़फ़र अब्बास ज़फ़र हाजिर है। और आज हमारे साथ हमारे ख़ुसूसी शिरकत की है हमारे स्टूडियो में, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया में ख़िताबत के हवाले से जाने पहचाने माने जाते हैं मौलाना सैयद अफसार नक़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क़िबला 3 शाबान के हवाले से आज हम जश्न शाबान भी मना रहे हैं और शाबान का ये मुबारक महीना शुरू हो चुका है और इसमें ज़ाहिर है कि पूरी करबला सजी हुई है। पूरी करबला इसी शाबान के महीने में, पहली शाबान जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और फिर तसलसल के साथ इमाम हुसैन, हज़रत अब्बास, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत अली अकबर, जनाब कासिम। तो ये क्या कोई ख़ास वजह थी इस पूरे महीने में खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेरना अल्लाह ताला के? देखिए, बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये अरबा एहसान है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि खुदा ने ये एक ऐसा मुक़द्दस और ख़ूबसूरत महीना बना दिया। दीगर भी माह जिनके अंदर विलादतें हैं मगर कोई ना कोई शहादत आ जाते हैं। रजब का महीना बज़ाहिर मतलब कि आप देखें मगर वो भी एक दो शहादत, हाँ वो शहादतों का सिलसिला आ गया। दीगर भी जितने भी जिस किसी उसमें विलादत आती है साथ में शहादत। पर ये एक ऐसा महीना शायद परवरदिगार की ख्वाहिश है कि मोमिन खुल के खुशियाँ मना लें। मतलब अगर इनके साथ खुल के गम है, मुसलसल गम है, तो खुशियाँ भी खुल के मना लीजिए, इसमें कोई शक शुबा। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद है, जाहिर है कि गुलिस्तान जनाब सैयदा में ये दूसरा फूल है इमाम हसन के बाद इमाम हुसैन, और सूरह कौसर की तफसीर का भी दलील है। तो इस हवाले से मुसलमानों को हम क्या मैसेज दें आज के दिन के हवाले से? क्या क्या किस तरह से मनाएं इस दिन को हम? देखिए, इंसानियत को आदत है कि जब भी वो बड़ी शख्सियात के यौम विलादत मनाती है तो मकसद क्या होता है? बुनियादी तौर पर मकसद होता है उस ज़ात से अपने आप को कनेक्ट करने का। सही। यानी ये एक बेहतरीन मौका होता है कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ ये राइज है, शख्सियात दीनी ना भी हों, सियासी हों, कौम के हवाले से मुख्तलिफ जो हीरोज़ होते हैं तो उसमें उनके यौम विलादत वगैरह पे उन एक मरतबा मौका होता है पूरी कौम के लिए कि वो उनकी पूरी सीरत के ऊपर निगाह करे, उनकी ज़िंदगी, उनके मकसद को, जिस मकसद की खातिर वो उन लोगों ने अपने आप को डिवोट किया, जिस मकसद की खातिर वो इतने अजीम और सरबुलंद हैं कि उनकी यौम विलादत पर भी तवज्जो की जाए। अगर हर किसी की तो यौम विलादत को नहीं देखा जाता ना, मखसूस शख्सियात की, इसीलिए ताकि उनके साथ अपने आप को कनेक्ट किया जाए। अच्छा, हमारे यहाँ खुशनसीबी यही है कि हम यौम विलादत से भी वाकिफ हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यौम विलादत जी दूसरे ही नहीं पता तो यौम विलादत का क्या? तो मामलात ये हैं कि इन हस्तियों के साथ ये है कि अपने आप को एक मरतबा इमाम अली मुकाम के साथ कनेक्ट किया जाए, इमाम की ज़ात के साथ एक मरतबा पलट कर। मुहर्रम में देखें मिजाज होता है ना कि अक्सर हालत गम के अंदर आप उन नुकात के ऊपर नहीं मुतवज्जो हो पाते जितना आप एक रिलैक्स माहौल के अंदर हो सकते हैं। तो इमाम अली मुकाम को आप जिस तरह 10 मुहर्रम एक ऐसा यौम शहादत मासूम है, उसमें आप इमाम की ज़ात के कनेक्ट होते हैं, मगर वो ऐसा एक फितरी तौर पे गम और दुख का मौका होता है ना कि आप मखसूस एस्पेक्ट को सिर्फ देख पाते हैं। आपने सही बात की। देखिए, हम शख्सियात को देख रहे होते हैं तो इमाम हुसैन को करबला तक किया हुआ है हमने, जनाब ज़ैनब को मुसाफिर शाम तक शायद मैं समझता हूँ कि उन अय्याम को करबला में बीमारी के हवाले से हम याद कर रहे होते हैं, या कैदी के हवाले से उनकी जो बकिया जिंदगी है उस पे हम नहीं तवज्जो कर रहे होते। तो अगर हम उस मौके पे, चूंकि देखें ना, हम फितरी तौर पे ऐसे मौकों के ऊपर बिल्कुल गम के अंदर मुब्तला होते हैं, तो वो शायद हमारी जो फिक्र के जाविये होते हैं ना, वो उनकी हयात मुकद्दसा के उन रुखों को उस वक्त उन एस्पेक्ट्स को देख ही नहीं रहे होते कि जिनके ऊपर शायद यौम विलादत बेहतरीन मौका है, उनको देखा भी जाए, उनको डिस्कस भी किया जाए और उनके ऊपर फिक्र भी की जाए। सही एहतमाम था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए हैं तो रसूलुल्लाह ने आगोश में लिया है, और जाहिर है कि फिर उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम का आना और कहना कि ये शहीद कर दिया जाएगा। तो इस वाक़े को हम अगर देखें तो क्या हम इस दिन भी मजलिस करें? देखें, मासूम का वाज़िह सा फरमान, हमारे शिया हमारी नुसरत करते हैं,
مانا کس سینس میں؟ فرمایا ہماری خوشیوں میں خوشیاں کرتے ہیں، ہمارے غم میں غم کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ خوشی میں اگر آنسو آ جاتے ہیں تو بہرحال خوشی میں ہی آنسو، وہ خوشی کے آنسو، وہ بجائے ہم اہتمام کریں، فرش ازاں بچھائیں اور پھر ماتم داری اور یہ وہ، اس دن خوشیاں ویسے ہی کم ہیں آل محمد کے گھروں میں. ہاں ہاں. تو اسے ہمیں آپ کے سامنے ویسے شعر پڑھنا ویسے مطلب ایک مشکل کام ہے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ بہترین پڑھنے والے ہیں اور یہ میری فیلڈ نہیں ہے، مگر وہ کیا ہے نا، مجھے اس پہ وہ دو مصرے جس نے بھی کہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو عظیم اجر دے، اس نے عجب کمال کیا. اس نے کہا کہ کیا ہے کہ امام حسین کے یوم ولادت ہے آج، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے. یعنی بات وہی بات ہے کہ خوشی کی زیادتی جو ہے اگر آپ کو لے جائے، مگر بہرحال اس بات کو مد نظر رکھیں کہ ہے تو ولادت ہے. ہاں ہمیں دیکھیں اللہ نے نا ہمیں کم ایام ہمیں دستیاب نہیں ہے، خوشیاں اور غموں کے بڑے ہیں، تو ہم خوشیوں میں خوشیاں ہی کریں، عیدوں کو عیدیں رہنے دیں، ولادتوں کو ولادتیں رہنے دیں، شہادت کے دنوں کو شہادت. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ظاہر ہے کہ آج بھی ہم معجزات دیکھ رہے ہیں کربلا میں، اور سب سے بڑا معجزہ تو 40 واق ہے. بے شک اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. تو یہ آغاز ہی امام حسین علیہ السلام کا معجزات سے ہو رہا ہے، فطر اس کا مس ہونا، اور وہ بھی گہوارے سے مس ہونا. امام حسین علیہ السلام سے مس نہیں ہونا، گہوارے سے مس ہونا. اس بارے میں آپ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام علی مقام کا نا پروردگار نے شاید، میں تو اس بات کو نا میں دوسرے انداز میں اس طرح کرتا ہوں کہ شفاعت کا کسی معصوم سے ایسا ربط نہیں خدا نے اظہار کیا جیسا امام علی مقام سے. یعنی آپ صرف اس کو یہاں تک نہ رکھیں، یعنی آپ دیکھیں ولادت کے احوال، کیا ممکن ہے کہ آپ امام حسین کی ولادت کے احوال پہ گفتگو کریں اور فطرس کا ذکر نہ ہے؟ اور فطرس کا ذکر ایک مستند، اس میں کسی کو اس میں کوئی ایک لمحے کے لیے کوئی علمی حوالے سے اختلاف نہیں ہے. بہار نے بھی ڈسکس کیا ہے، شیخ عباس قمی نے بھی ڈسکس کیا، سب نے کتابوں میں ہے یہ واقعہ. حتی اہل سنت کے اندر وہ سارے واقعات بے عین ہی اس شان سے تو نہیں ملتے، مگر حوالے اور ریفرنس مل جاتے ہیں، جزویات کہیں نہ کہیں کنیکٹ ہو جاتے ہیں. مگر جب آپ کو پتا ہے کہ بہرحال اہل بیت کے حوالے سے ایک مخصوص مزاج جو ہے وہ قلم میں مد نظر آتا ہے، بالکل. تو اس بہرحال مگر یہ اس میں ہمیں کم از کم مکتب تشریح کی ہم بات کریں نا، اور ولادت کا موقع ہے، خوشیوں کا موقع ہے، ہم خوشیوں ہی کی باتیں کرتے ہیں، تو اس کے اندر ایک لمحے کے لیے وہ. اچھا آپ وہاں دیکھیں، ایک اس واقعے کی جزویات کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بیچ میں سے ایک کانسیپٹ نکلتا، اور وہ ہے شفاعت اور امام حسین. امام حسین کی نام سے جان چھٹ جاتی ہے، جان کسی مسئلے میں پھنسی ہو امام چھڑا سکتے ہیں. کیا بات ہے. حیات ظاہر کے آخری دن کے ساتھ کنیکٹ کریں، وہاں پر بھی ایک گناہگار امام کے پاس آ رہا ہے اور کی صورت میں، اور بخشا جا رہا ہے. یعنی ولادت سے لے کر شہادت تک، یعنی ابتدا و انتہا کے اندر ایک شفاعت کا، ایک معافی کا، ایک امام کا نا ایک وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید فطرس کا واقعہ اسی لیے خدا نے اس معصوم کی ولادت میں کہا تاکہ شفاعت کو اور امام کا کانسیپٹ جو ہے نا گہرا ہو جائے. حدیث قصہ ہر مومن کو یاد ہے، رٹا ہوا سارا کچھ ان کے لاشعور میں بٹھا دیا الحمدللہ، کہ امام حسن آتے ہیں، مطلب کہ وعلیکم السلام میرے بیٹے اور یا صاحب حوضی، اور حسین آتے ہیں یا شافع امت. کیا بات ہے. امام کا شفاعت کے ساتھ. اچھا رسول اللہ نے اپنے ساتھ معجزات کو نہیں رکھا، ظاہر ہے کہ راہب کو وہ خود بھی بیٹے دے سکتے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام سے دلوائی، یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اب واقعات کے اندر نا مختلف ہمارے پہلو آ جاتے ہیں. ابھی بلکہ اتفاقاً ایک دوسرے پروگرام میں بھی یہ چیز ڈسکس ہو رہی تھی کہ بہرحال واقعات کے روایات کے اندر بھی جو ہے معاملات مختلف آ جاتے ہیں. اس میں ایک لمحے کے لیے کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جہاں تک بات ہے اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں جو اختیار عطا ہوئے ہیں وہ ان کی عزت اور عظمت کا ایسا وائٹل پارٹ ہے کہ جس کا انکار ممکن ہی نہیں ہے. مگر جو اختیارات بھی اللہ نے ان ہستیوں کو عطا کی ہیں نا، اس میں دیکھیں جہاں فرق آتا ہے نا فضائل کا، وہ جسے ہم تخصیصی بعض مطلب کہ فضائل کہتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ وہ ان اختیاراتی فضائل سے نہیں ہوتا، بلکہ کیسا ہوتا ہے جیسے میں اس کی مثال بھی دیتا ہوں کہ رسول خدا نے فرمایا یا علی آپ کو جیسا سسر ملا مجھے نہیں ملا، آپ کو جیسی زوجہ ملے مجھے، جیسے آپ کے بچے ملے نہیں ملے. اب یہ وہ تخصیصی فضائل ہیں، مگر ان کا تعلق ظاہری رشتوں کے معاملات سے آ جاتا ہے. مگر جہاں تک بات ہے فضیلت و اختیاراتی فضائل کی،
وہ رسول سے ہی مولا امیر کو ٹرانسفر ہوا. صحیح. تو اس میں ہم ایکسیپشن نہیں کر سکتے کہ ایک کام مولا امیر کی ذات میں مگر رسول کی ذات میں ایسا ہوتا ہے نا. اسی طرح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ائمہ اطہار کو جو فضائل آئے ہیں نیچے تقسیم ہوئے ہیں وہ بیسیکلی رسول خدا کے فضائل کا تسلسل ہے. صحیح ہے. مطلب یوں کہہ لیجئے کہ اپنے وقت کا محمد بدل جاتے ہیں, محمد رہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. تو وہی بات ہے کہ مولا امام حسین, مولا امام حسن, ائمہ اطہار اور رسول خدا, ان کے فضائل میں ایک کنیکٹیوٹی ہے اور ایک ان میں تسلسل ہے. اور یہ ایک بہرحال یہ جو ہمارے مد نظر جس صاحب نے روایت کی بات کی, صوفیہ مکتب سے یہ روایت بیسیکلی ہمارے ہاں آئی ہے. جہاں تک بات ہے ہم تھیم کے اوپر بات کریں, ہم اس کی اصل اس ماخذ پہ بات, وہ ہے اختیارات آل محمد. اس میں کوئی شک نہیں ہے ولایت تکوینیہ کے حامل ہیں اور رسول خدا اور ائمہ اطہار ایک فضائل کا تسلسل ہے. نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے, اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی. جی جی, ہمیں ضرورت نہیں ہے اب عبادتوں کی, ایسا ممکن ہی نہیں ہے. ہمیں ان کی عبادت سے طاقت اور ہمت حاصل کرنی ہے اور آگے کرنا ہے بچنے کے لیے. نہیں دیکھیں جو کام وہ کر رہے ہیں نا, کوئی کام ہم نصارہ مذہب سے تھوڑی تعلق رکھتے ہیں کہ عیسیٰ کر گئے بس ٹھیک ہے کھاتا کلوز ہو گیا. نہیں حضور, بلکہ ایک تو اس لیے کرنا تھا کہ تقاضۂ دین ہے, ایک اس لیے کرنا ہے کہ سیرت اور محبت کا تقاضا ہے. سیدھی سی بات ہے. اگر انہوں نے کیا تو اب تو معدت کا بھی معاملہ بیچ میں شامل ہو گیا. اب نماز صرف اس لیے نہیں پڑھنی جان چھوٹ جائے, ایک فریضہ داج اس لیے بھی پڑھنی ہے کہ حسین ابن علی نے بھی پیشانی سجدے میں رکھی, تو اب تو معدت کا تقاضا ساتھ شامل ہوگا. امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے شعر کہا گیا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینا, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. وہ وقت آ گیا, بیداری نظر آ رہی ہے. اگر تو آپ یہ اگر آپ یہ کہیں نا کہ کبھی انسان کے اوپر ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ انسان من حیث الانسان, مطلب کہ جو ہے نا ایک فکر اور نظریے پہ متفق ہو جائے, اٹھ جائے, یہ آدم سے لے کر آج تک نہیں ہوا, اور انسان کے مزاج میں شاید یہ چیز شامل بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہاں اتنا ضرور ہے, اس میں کوئی شخص نہیں ہے کہ جب بھی کسی کا ضمیر بیدار ہونے کی کوشش کرے گا نا تو وسیلہ حسین ابن علی سے ہی ہوگا, وہی صحیح ہوگا. جن کا ضمیر ہی مردہ ہے ہم ان کی بات ہی نہیں ہو رہی, مگر جس کا ضمیر جاگے گا نا تو جاگے گا صرف اور صرف حسین ابن علی. کربلا میں کون سی ایسی کشش ہے کہ آج اگر لال مسجد پہ بھی حملہ ہو رہا ہے تو وہ مثال کربلا کی دیتے ہیں, بدترین دشمن. جی جی, کیا کشش ہے کربلا میں؟ یہ آغا دیکھیں کربلا, دیکھیں حق و باطل کے جو معاملات رہے ہیں نا وہ ایسے ہمیشہ رہے کہ مطلب کہ حق چیزیں واضح تھیں, لوگوں نے تشریحات الٹی سیدھی کر کے, بیچ میں غلط شرحیں کر کے, اپنی مرضی کی تفسیریں کر کے, غدیر ایک عظیم الشان واقعہ, لاکھوں افراد گواہ, ایک میدان میں ہوا واقعہ, چادر ڈال دی اس کے اوپر, معنی کی, مفہوم کی, اس کی بیک گراؤنڈ بنا دیا. سب سے بڑا مجمع تھا, اس سے زیادہ کسی چیز کو کلیئر کرنے کے لیے کیا کیا جائے, وہاں پر کوئی معاذ اللہ کوئی خود کچھ دھماکہ کرتے تو وہ رپورٹ ہونا تھا. اس سے زیادہ اور کیا واضح ہوگا, 1.25 لاکھ کے مجمع میں کھڑے ہو کے اعلان کر دیا, مگر اس کو بھی وہ انہوں نے ڈیلیوٹ کر دیا, 3 دن انتظار بھی کرایا, بالکل ایسے لیٹ بھی کرایا. کربلا میں نا امام نے کوئی واضح رکھنے کی معاملے کو کسر ہی نہیں چھوڑتے. وہ اتنا کلیئر ہو گیا ہے کہ اب اس پہ کسی قسم کی کوئی چادر نہیں چڑھ سکتی, لہٰذا اس کے متعلق اگر کسی کو کوئی چاہے نہ کربلا سے بھاگ جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ بیچارہ یہ کر سکتا ہے اپنا منہ بند رکھ لے, نہیں تو جب زبان کھلے گی تو کربلا اتنی کلیئر اور واضح ہے, اس میں آپ امام حسین کے مقصد کو پامال کر ہی نہیں سکتے. لہٰذا وہ اتنی واضح ہے کہ اب اگر کوئی ایسے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے نا کہ جس کے اندر ان شخصیات کا بھی احترام ہو کہ جن کی وجہ سے کربلا برپا ہوئی, وہ بھی مجبور ہے کہ جب وہ مظلومیت اپنے لیے محسوس کرے نا وہ فوراً جا کے امام علی مقام کے قدموں میں جا کے بیٹھے. کربلا ہی کا ذکر کرتا ہے. ظاہر ہے کہ کربلا ایک استعارہ بن گیا ہے مظلومیت کا استعارہ, اور ایک سب ٹیچری میں وہ واقعہ نمودار ہو گیا کہ جو اب رہتی دنیا تک اس کی مثال دی جاتی رہے گی. امام حسین علیہ السلام مدینے سے جب چلے ہیں, ظاہر ہے کہ حکمت عملی کے خلاف تھا کہ بچوں اور عورتوں کو لے کر جائیں, تو وہاں مدینے میں بھی تو یہ اہتمام ہو سکتا تھا. اگر جنگ ہی ہونی تھی تو مدینے میں کیوں نہیں تھی؟ اگر معاملہ یہ کہ دیکھیے اس بات وہاں تو زیادہ لوگ مل جاتے, جنگل میں تو کوئی. ہم نے جو پچھلی بات کی نا کہ معاملات کو وضاحت, امام جانتے تھے, امام کا کلام سب کے سامنے مد نظر ہے, امام جانتے تھے شہادت تو کنفرم, وہ کبھی سپیئر نہیں کر سکتے امام علی مقام کو, یہ بات کلیئر ہے کہ باطل نے امام کو مٹا نہیں ہے. مدینے کے اندر چھپانا بڑا آسان تھا, کون مار گیا پتہ ہی نہیں,
کس نے کر دیا؟ پتہ نہیں، کوئی ذاتی جھگڑا ہوگا، کوئی زمین کا مسئلہ ہوگا، کوئی پرابلم ہوگی، 1001 عنوان دے دیے جاتے، سارا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا۔ امام نے اس کو اتنا کلیئر رکھنا تھا کہ ایک ایک لمحہ ڈاکومنٹ ہو سکے، قاتل پتہ لگ سکے، مقتول کا مقصد کیا تھا، قاتل کا مقصد کیا تھا، کیا ڈسکشن ہوئی تھی، کس وجہ سے نوبت وہاں تک آئی، ہر چیز کلیئر ہو۔ اس کے لیے لازمی تھا کہ نکل کے ایک ایسی جگہ کا انتخاب ہو کہ جس کو کوئی دیواریں نہ چھپا سکیں، جس کو محلے اور بستیاں اپنے اندر کور نہ کر سکیں۔ ایک معاملہ ایسا کلیئر ہونا چاہیے کہ رہتی دنیا تک وہ صحیح سے ڈاکومنٹ وضاحت ہو۔ تو اس کا یہی ایک طریقہ تھا، نکل کے۔ اللہ نے اس زمین کو عزت عطا، اللہ نے اس زمین کو عزت اور احترام دے دیا۔ اب تک جو یزید چھپ کے حملے کر رہے تھے وہ اب یزید چھپ نہ سکے۔ امام نے کیا فرمایا، کسی سوراخ میں بھی ہوگا تو وہی معاملہ ہوگا، لہٰذا اور مطلب کہ ایک مرتبہ مکہ اور مدینہ کو بھی امام علی مقام نے ان شہروں پر احسان کر دیا کہ ان کو بھی بچا لیا، نہیں تو مدینہ اور مکہ تاراج ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اچھا 3 سال بعد بھی تو تاراج ہوا ہے بڑی بری طرح سے، وہاں قتل و غارت گری تو ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ مدینہ چھوڑ دیا ہو یزید نے۔ جی جی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ کیوں بچاتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو یہ بچا رہے ہوتے ہیں یزید کو، کہ یزید کو پتہ نہیں تھا؟ وہ تو امام حسین نے بھی کہا میں بیعت کر لوں گا، یزید تک مجھے جانے دو۔ یہ کیا ہے؟ اگر مسئلہ وہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر سوال کا جواب نہیں ہو سکتا۔ یہ سوال ہی رہے گا کہ بھئی 1400 سال پہلے تو واقعی چلو ڈر ہوگا آپ کو بنی امیہ کا کہ اگر آپ نے کوئی ایسی بات کی تو آپ کو وظیفہ بند ہو جائے گا، بیت المال سے آپ کے نام کٹ جائے گا، آپ کو ٹانگ دیا جائے گا، سولی دے۔ اللہ جانے آج بھی لوگ پتہ نہیں کیوں یزید سے اتنے ڈرتے ہیں، اللہ جانے آج بھی بنی امیہ کے کون سے مطلب کہ، تو پھر ایک ہی وہی بات آ جاتی ہے کہ معاملہ خون کا ہی ہے، معاملہ خون کا۔ ایک شارٹ بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا۔ جی ناظرین، ایک شارٹ بریک کے بعد واپس ہم اسٹوڈیو میں ہیں۔ افسر نقوی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت بھی بنی امیہ ہے تو صحیح، وہ چاہے عرب ملکوں میں ہو، چاہے ہمارے ہاں چھپی ہوئی ہو، تو وہ بھی بچانے کی کوشش کر رہی ہے یزید کو اور اس کے کارناموں کو۔ تو اس وقت عام مسلمانوں کی کیا ڈیوٹی ہے، کیا ان کے فرائض ہیں، کیا وہ کریں؟ دیکھیں بات یہ نا، بنی امیہ ایک مزاج کا نام ہے۔ مزاج سے مراد کیا ہے؟ ایک ایٹیچیوڈ ہے کہ دین کے اندر کوئی اپنی رسپانسبلٹی نہ سمجھنا، بلکہ اس کو اپنے لوٹ، اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا۔ امام کا جو مقابلہ تھا وہ مفاد پرست دنیا داروں کے لیے تھا۔ امام علی مقام کو جو بنیادی طور پہ جو امام کے سامنے وہ طبقہ کھڑا ہوا تھا جس کے لیے دینی ویلیوز بالکل تباہ ہو کے برباد ہو کے ختم ہو گئی ہوئی تھی، عام مسلمان اس کا کسی مکتبہ فکر سے تعلق ہو، وہ ذرا ایک لمحے کے لیے غور کرے کہ جن ہستیوں کو، میں صرف وہ بات کروں گا کہ جو سب کو سمجھ میں آئے، کیا ایک لمحے کے لیے شک و شبہ ہے کہ ائمہ حسنین کو رسول خدا نے جنت کے سردار قرار دیا؟ جنت کا سردار ذرا ایک لمحے کے لیے محسوس کرے ہر مسلمان، کیا یہ کون سا عہدہ ہے جنت کا سردار ہونا؟ کیا یہ کوئی بڑا کوئی اعزازی اور محبت پیار میں دیا گیا عہدہ ہے؟ بھئی جنت کے اندر انبیاء نے بھی ہونا ہے، 1.25 لاکھ انبیاء نے بھی جنت میں ہی ہونا ہے، صالحین نے ہونا ہے، صدیقین نے ہونا ہے، شہداء نے ہونا ہے، ہر کیٹیگری اگر وہاں ہوگی، سردار تو حسنین ہے۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ یہ وہ ایک باعظمت ہستی ہیں، وہ آخر اس حد تک جا کر قربانی دے رہی ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نظریہ، کوئی فلسفہ، کوئی نہ کوئی بات۔ ہم دانشوروں کے، علامہ اقبال کا کوئی قول ہمیں ملے، کوئی تو بات ہوگی جو یہ فرمایا، فلاں نے یہ، کوئی تو وجہ ہوگی کہ یہ قائد اعظم نے کام کیا، کوئی تو وجہ ہوگی۔ تو آپ کے خیال میں امام علی مقام نے اپنا پورا گھرانہ دے دیا؟ کیا یوں ہی اتفاقاً دے دیا؟ اس کے پیچھے مقصد کیا؟ مقصد یہ ہے دینی ویلیوز کے حوالے سے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے حوالے سے جھنجھوڑنا، غیرت ایمانی کو ریسٹور کروانا، کہ بھائی جب آپ کے سامنے دین پامال ہونا تو آپ اس کو بالکل امیون نہ ہو جائیں اس ایسی سچویشن کے ساتھ کہ آپ کے سامنے دینی ویلیوز پامال ہو رہی ہوں، دین پامال ہو رہا اور آپ بس چپ کر کے بیٹھے رہیں، نہیں بلکہ ایسے میں آگے بڑھیں۔ اگر آپ کے اندر غیرت ایمانی ہے، آپ نے واقعی آپ کے دل میں توحید ہے، تو پھر آگے بڑھیں اور نفی کریں باطل کی، آپ نہیں عن المنکر کریں۔ امر بالمعروف کرنا انتہائی آسان کام ہے، امر بالمعروف کسی کو برا نہیں لگتا۔ ہمارے ہاں پاکستان میں بڑی بڑی تبلیغی اجتماعات ہیں، سب سے آگے وہ بیٹھے ہوتے ہیں جو زمانے کے چور اور فراڈی ہوتے ہیں، وہی سیاستدان، وہی فنکار، وہی وہ سب بیٹھے، وہی بستر، وہی لوٹے۔ آپ امر بالمعروف کر رہے ہیں، کسی کو کیا برا ہے؟ اچھا ہی، سب کو پتا ہے اچھا اچھا ہی ہے، اچھا مطلب کون کہے گا کہ اچھا برا؟ مسئلہ وہاں ہوتا ہے جب آپ غلط کو غلط کہتے ہیں۔ کیا بات ہے،
مسئلہ یہ ہے امت میں امر بالمعروف کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے, نہیں انل منکر کرنے والوں کا قائد ہی حسین ابن علی کی ذات مقدس ہے. لہٰذا امام علی مقام سے استفادہ کریں, اور آپ دین اہل بیت کو, یا آپ سمجھتے ہیں اس سے کوئی اختلاف رکھتے ہیں, اپنے ہی دین میں رہیں, نہیں انل منکر کریں, تاکہ پتہ چلے کہ پھر دین کی خاطر لگتا کیا, اور دین کی خاطر پہ انسان کو کس حد تک آگے بڑھنا پڑتا. قبلہ ظاہر ہے کہ غدیر کو بھی ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا, اور جب امام حسین علیہ السلام نکل رہے تھے مدینے سے, کتنے صحابی موجود تھے, کسی کو احساس نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. یہ ایک بڑی بدقسمت پہلو ہے جی. آپ تو بہت بعد میں, آپ تو 50 سال کا فرق ڈال کر بات کر رہے ہیں, آپ تو غدیر اور پھر 28 رجب سن 60 ہجری کی بات کر رہے ہیں. فوری بعد رسول خدا کے معاملات کو دیکھ لینا کہ جناب سید اور مولا علی ایک ایک دروازے پر نہیں گئے, ایک ایک جا کے انصاف, اور ہر کسی نے کہا جناب علی وہ پہلے ہم سے کوئی آ کر بیعت لے گیا, لہٰذا اب تو معاملہ ختم ہو گیا. اگر اصل میں اگر تو غدیر یاد بھی تو دلائی تھی, غدیر یاد ایک ایک انسان کو یاد دلایا. اب پرابلم کیا انسان کا سب سے بڑا پرابلم, آئمہ خدا کا, انبیاء کا, تمام ہادیان الہی کا جو سب سے بڑا مسئلہ رہا نا جس سے انہیں ٹکرانا پڑا, وہ انسانیت کی بے حسی. صحیح, انسان بڑا بے حس ہے. انبیاء آتے رہے, جھنجھوڑتے رہے, یہ ایک لمحے میں سو جاتا, ایک کے بعد 1.25 لاکھ انبیاء. آپ یہ کہیں کہ ہو کیسے سکتا ہے نبی کے بعد کوئی اس طرح ہو جائے, تو 1.25 لاکھ نبی کیوں آئے؟ ہو جاتا تھا نا بھئی, اگر ہر دفعہ ہو جاتا تو رسول کے بعد کیوں نہیں ہوا ہوگا؟ انسان تو انسان ہی رہا نا. ابراہیم کے دور میں بھی انسان تھا, موسیٰ کے دور میں بھی انسان تھا, عیسیٰ کے دور آج بھی انسان ہے, رسول کے بعد بھی انسان تھا. تو رسول کے بعد کیسے ہو گیا کہ ایک دم سارے بے دین ہو گئے؟ مسئلہ یہ ہے کہ موسیٰ کے بعد کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہوا کہ ایک دم جاتے ساتھ تو یہ ایک دم ہوئے ہیں یا پہلے سے تھے؟ آگا مسئلہ یہ ہے کہ جب دین پوری طرح رگوں میں اترا نہ ہو اور دین کو پوری طرح نہ لیا گیا ہو تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہوتے ہیں نکلتے بعد میں ہیں. ہاں, جناب موسیٰ کے ساتھ ابھی پیچھے دیکھا فرعون غرق ہوا ہے, وہ ذرا آگے گیا پاؤں کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی, مسئلہ خراب ہو گیا. ابھی جناب موسیٰ 40 دن کے لیے گئے ہیں, پیچھے ساری قوم بے دین ہو گئے. انسان تو اپنے مزاج میں وہی ہے نا, لہٰذا معاملہ یہ, آپ تو 50 سال بعد کو کنیکٹ کر رہے ہیں کربلا اور غدیر کے. انسان کی بے حسی کا تو عالم یہ ہے, یہ تو ایک لمحے کے اندر بنیادی بظاہر جاگ رہا ہوتا مگر مسلمان دیکھ رہے تھے کہ کہیں امام حسن امام حسین کو اگر کہا ہے کہ لوگوں کے پاس اونٹ ہے, ہماری سواری کہاں ہے, تو کندھوں پہ بٹھا لیا, زلفیں پکڑا دی. کہیں دیکھ رہے ہیں کہ نماز میں اگر پشت پہ آ جاتے ہیں تو سجدے کو طول دے دیا. کہیں جنت سے کپڑے آ رہے ہیں, تو پھر بھی احساس نہیں تھا مسلمانوں کے اتنی اہم شخصیات. اگر یہ ان تمام, اچھا یہ بحیثیت ایک اور اسی میں کر لیتا ہوں سوال کہ یہ بحیثیت رسول کے کام انجام دے رہے تھے یا بحیثیت محمد ابن عبداللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھیے یہ بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ اس کے پیچھے اگر ہم گہرائی میں چلے جائیں گے تو رسول خدا کی شخصیت کے 2 حصے بنائے گئے, یوں کہ حصے بکھرے کیے گئے اپنے مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے نا, اس کا ایک ایک عمل جو ہے وہ تابع حکم پروردگار ہوتا ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام کہ جناب سیدہ کے آنے پہ رسول کا اٹھنا, آئمہ اہل بیت کو اس طرح سے کندھوں پہ سوار کر کے امام حسنین کو کھلانا, وہ یہ سارا بھائی محبت تو ہوتی ہے, ہر بزرگ کو بچوں سے شفقت ہوتی ہے. وہ بات یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ باتیں کرنے سے امامت کے متعلق تو تصور چھوڑی, اسے پتہ چلتا ہے کہ نبوت کا فہم بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کی وجہ یہ ہے ان لوگوں کا ہمیشہ ایٹیچیوڈ یہی رہا نبوت کے ساتھ. جناب نوح کا بیٹا ڈوب رہا ہے اور وہ پروردگار سے فرما رہے ہیں ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق, تو تفسیر اس کی یہ ہو رہی ہے بیٹے کی محبت دل میں جوش ماری. اللہ حضور یہ وہ گھرانے نہیں ہیں جہاں باپ بیٹا بیٹی بیوی, یہ تو اللہ کا حکم آئے, یہ تو بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دیتے ہیں. ان کو اس انداز میں دیکھیں, یہ حکم پروردگار کے تابع نبوت کا. اصل میں غربت کیا ہے کہ ہم امامت دنیا کو کیا بتائیں, دنیا کو نبوت نہیں اصل سمجھ آئی. پرابلم یہ ہوئی, اور امامت ڈائریکٹ کنیکٹ ہے نبوت کے ساتھ. جہاں توحید سمجھ آئی ہو, اصل پرابلم یہ ہے نا. تو مسئلہ یہ اب نبوت کا جن کو یہ فہم ہے کہ جی بیٹے کو ڈوبتے دیکھا اور باپ کے دل میں محبت پدری نے جوش مارا, محبت پدری وہ تو دیندار بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دیتے ہیں کچھ آج یہ کہ جس نے بات نہیں مانی. معاملہ کیا ہے حضور؟ پرابلم یہ ہے ان کی نظر میں مومن تھا تو اس کے لیے انہوں نے تو منافق تھا, گھر میں چھپا بیٹھا تھا. تھنگ از پرابلم یہ ہے کہ انبیاء
جو من جانب اللہ ہستیاں ہوتی ہیں وہ ظاہری رشتوں کو نہیں، وہ ہمیشہ مقصد پروردگار کو مد نظر رکھتی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہا یہ چھوٹے چھوٹے جتنے مظاہر ہیں، دروازے پہ کھڑے ہو کے تلاوت کرنا، سیدہ کے احترام میں کھڑا ہونا، آپ دیکھیں وہ زیادہ تر یہ سب کام ہیں جو ہونے تو گھر کے اندر چار دیواری کے اندر چاہیے، رسول سارے زمانے کو کر کر کے دکھا رہے ہیں، وہ ان کو احساس دلا۔ اور ٹھیک ہے، ہوگا سب بچوں سے پیار ہوتا ہے، بھائی ٹھیک ہے، میں نے اپنا بچہ اگر اٹھایا ہوا ہے تو میرے بچے کی بڑی خوش قسمتی ہے اس کو باپ ملا ہوا ہے، وہ میری گود کے اندر ہے وہ۔ اور اگر کوئی یہ دیکھ کر بھی کہہ رہا ہے واہ کیا سواری ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں 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 اپنے زاویے تم دیکھ ہی غلط انداز میں رہے، یہ دیکھو سوار کیسا ہے، یعنی خود رسول نے جواب دے دیا نا کہ تم غلط طریقے سے سین کو دیکھ رہے ہو، تم دیکھو صحیح انداز، وہاں دلوں کا تعصب نظر آ رہا تھا وہاں سے بھی، دوسری طرف یعنی بیسکلی تو رسول نے وہیں پر ہی معاملے کو کلیئر کر دیا نا کہ میں تمہیں کچھ اور دکھانا چاہ رہا ہوں، تم کچھ اور دیکھ رہے ہو، تم پھر میری ذات کو دیکھ رہے ہو، میں تمہیں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں جو پشت پہ بیٹھا، یعنی امام کی عظمت کو سوال یہاں آ جاتا ہے کہ آپ نے کہا کہ تم میری ذات کو دیکھ رہے ہو، کیا وہ رسول کی بھی ذات کو دیکھ رہے تھے؟ حضور اگر رسول سمجھ میں آ جاتے تو امام علی مقام کو سمجھنا تو بہت آسان تھا، بس ظاہر میں دیکھ رہے تھے، کیا ظاہر میں رسول کو ہی دیکھ رہے تھے۔ کیا حسین منی و انا من الحسین بہت ہی معروف حدیث رسول ہے، تو اس کو مسلمان کس تناظر میں دیکھتے ہیں، ہم کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہاں بھی وہی نانا نواسے کی محبت دیکھ رہے ہیں۔ پرابلم یہی آ جاتی ہے نا، ہر جگہ یہی آ جاتی ہے۔ دیکھیں جب رسول کے آپ نے ذات کے دو حصے بنوائے عالم اسلام نے، مجبوری تھی، ہر بات کو فالو نہیں کرنا تھا، لہٰذا حسبنا کتاب اللہ کا تقاضا یہ تھا اس دعوے کا کہ رسول کی ذات کو صرف اس طرح سے تقسیم کیا جائے کہ دنیا کو باور کرایا جائے کہ جتنا خدا کی طرف سے ہوتا ہے وہ بس قرآن والا معاملہ ہے، لہٰذا بس قرآن لے لیا، دیٹس اٹ، بات ختم، یہی رسول کی ذمہ داری، وہی آنے تک جو ہے رسول رسول ہے، ورنہ باقی معاملات کے اندر ہم پھر ایسی روایتیں بنائی گئیں، بھری پڑی ہیں، صحیح کتابیں کہہ کے عنوان سے ایسے بھری پڑی ہیں، رسول نے کسی کو مشورہ دیا معاملہ کچھ اور ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی ذات کو ڈیمیج کیسے کیا جائے، لوگوں کے ایسے فضائل بنائے گئے کہ جی رسول نے ایک بات کی، انہوں نے ایک بات کی، ان کے حق میں آیت آ گئی، رسول سے انہوں نے اس بات پہ اختلاف کیا، ان کے حق میں آیت آ گئی، رسول خدا نے سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ میں کیا لگاؤں، کسان نے، آپ نے فرمایا فلانی چیز لگا لے، بعد میں پتہ لگا وہ سارا کھیت خراب ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو برباد ہو گیا، آپ نے فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ ان معاملات میں تو میں تم جیسا ہی ہوں، جو میں قرآن کے میں تو، یعنی پرسنالٹی کو دو حصے بنائے جا رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ رسول صرف تب ہوتے ہیں جب وہ وہی والا معاملہ ہے نا، باقی وہ ایک باپ ہے، نواسوں سے پیار کرنے والا نانا ہے، بیٹی سے پیار کرنے والا باپ ہے، یعنی اپنے مفاد کو پورا کرنا، حسبنا کتاب اللہ، بس اس کا مقصد یہ ہے نبی کی ذات کو نکالو بیچ میں سے بیسیکلی، مطلب پھر ہم اچھا جنہوں نے کہا تھا کتاب کافی ہے، انہوں نے تو دربار میں کتاب کی بھی نفی کی ہے، پھر وہ آ گئے حدیث پہ، دیکھیں وہ بھی گڑی ہوئی حدیث پہ، جب ایک بات ہے ہی بوگس اور غلط تو اس کو کیسے ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے، آخر کا تو معاملہ خراب ہونا ہی ہے۔ جی امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اس وقت ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم بحیثیت شیعہ حیدر کرار، بحیثیت عزاداران مظلوم کربلا، کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی ذات کی یعنی اس کا جو سیرت ہے اس کو کس طرح سے ہم لوگوں کے سامنے آیا کریں؟ دیکھیں امام علی مقام کی بیان کی حد تک یا کردار میں بھی ہمارے ہونا چاہیے؟ امام کی ذات اگر لب لباب لیں گے ہم اس کو بالکل از اکول ٹو لگائیں گے تو سیدھی سی بات ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ امام علی مقام کی ذات سے آپ کچھ اخذ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر لیں کہ دیکھیں اپنی لائف کے لیے صرف کمفرٹس میں اپنی لائف اسی میں نہ پڑے رہیں، بلکہ حق و حقیقت کو منوانے کے لیے ایک قدم آگے اٹھائیں۔ یہ امام کی زندگی کا درس ہے۔ مومن کا کام ہی نہیں ہے کہ جہاں وہ بیٹھا ہے وہاں بیٹھا رہے، مومن کا کام ہے آگے بڑھے، اگر وہ کچھ انجسٹ دیکھ رہا ہے، غلط دیکھ رہا ہے، آواز بلند کرے۔ یہ بیسکلی درس ہے۔ اب آپ اس کی جتنی مرضی وضاحت اور تشریحات اور شرح کرتے رہیں، اصل بات یہ ظلم دیکھا آپ نے، آنکھیں بند کی، دوسری طرف منہ کر لیا، آپ حسینی نہیں ہیں، سیدھی سی بات۔ ان ملکوں میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہ ویسٹرن کنٹریز ہیں، دوسرے ملک ہیں، پاکستان انڈیا سے باہر نکل کے، عرب کنٹریز ہماری اسلامی مملکتوں سے باہر نکل کے، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم یہ اپنے معاش کے سلسلے میں لگے رہیں، بس حلال روزی کمانا ہی عبادت ہے، یا ہماری کوئی اور ذمہ داری ہے؟ ہم امام حسین علیہ السلام کی سیرت پہ چلیں، یہاں جا کے لوگوں کو دعوت اسلام دیں، یا دعوت کم از کم اچھی نیکی کا کام کی دعوت تو دیں کم از کم، یہ ہماری ذمہ داریاں نہیں ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اگر آپ ویسٹرن کنٹریز میں رہ رہے ہیں نا تو ویسٹرن کنٹریز میں اگر ہم بہت زیادہ ثقیل نہ کرنا چاہیں بات کو تو دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہاں رہنے کا آپ کے پاس جواز تبھی تک ہے اگر آپ اپنے دین کے امبیسڈر ہیں، تو اگر آپ ایک سرزمین ہے، اگر بلاد اسلامیہ میں نہیں رہ رہے ہیں
تو پھر اب آپ کا فریضہ ہے کہ اگر آپ کا یہاں رہنا اسی وقت جسٹیفائی ہوگا جب آپ یہاں رہتے ہوئے پروردگار کے دین جو اصل ذمہ داری ہے ہماری، یس، تو اس کو بھی ہم پوری اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہرحال پیٹ انسان کے ساتھ لگا ہے، ضروریات اس کے ساتھ ہیں اور وہ کام تو کرنا ہی ہے، بڑا وائٹل ہے، اس کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے. وہ پیٹ تو اگر سچے صحابیوں کے ساتھ بھی تھا جو پتھر باندھ کے. مسئلہ یہ ہے کہ زمینی حقائق اپنی جگہ پہ ہیں، وہ تو آپ کو کرنا ہی ہے، مگر بہرحال اس بات کو مد نظر رکھنا ہے، آپ کو اپنے وجود کو دیکھیں. بہرحال کھا پی تو ہمارے وہ بھائی بھی رہے ہیں جو یہاں نہیں ہے ویسٹرن ورلڈ کے اندر، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رزق صرف ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ ہی منسلک، ایسا نہیں ہے. اور شاید ٹینشن فری ہو کے کھا رہے ہوں. ہاں یقیناً، مگر بہرحال ٹینشنوں میں بھی بہت ہوں گے. تھنگ از اب اگر آپ یہاں پر ہیں تو اپنے وجود کو جسٹیفائی کریں، آپ کو اپنے دین بلا کر شرمندہ ہو کر نہ مسلمان رہیں. کیا بات ہے، سیدھی کیا سی بات ہے. مت شرمندہ نہ فخر کے ساتھ، فخر کے ساتھ رہیں اپنے دین. اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس مذہب پہ عمل کرنا یہ ممکن نہیں ہے، کوئٹ کر جائیں. You don't need to مطلب کہ stay ہے. یعنی اگر یہاں ہم اپنی مذہبی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں یہاں سے بھی ہجرت کر جانی چاہیے، جہاں چاہیے واجب معنوں میں، واجب معنوں میں. یعنی یہ ہمارا رہنا بیکار ہے، خالی کھانا پینا اور باقی زندگی کے عوامل میں گزارنا وہ تو سب کر رہے ہیں، وہ تو جانور بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارا فرض الگ سے ہے، واجبی فریضہ ہے ابلاغ دین. صحیح. ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ، مگر اگر اسی طرح پروگرام ختم ہو جائے گا تو لطف تو نہیں آئے گا، پھر آپ سے تو استفادہ نہیں ہو پائے گا. لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ آپ بھی ماشاءاللہ امام علی مقام کے بلال تک کچھ نہ کچھ آپ مطلب کے لازم پیش کر رہا ہوں. میری خوش قسمتی ہے آپ تشریف فرما ہے. نہ ڈھونڈ کوئی سہارا حسین کافی ہے، سبحان اللہ، بے شک. نہ ڈھونڈ کوئی سہارا حسین کافی ہے، خدائے پاک کا پیارا سبحان حسین کافی ہے. منافقین کا طرز حیات چھوڑ دیا، یزید ابن نجاست کا ساتھ چھوڑ دیا، یزید ابن نجاست کا ساتھ چھوڑ دیا. ضمیر حر یہ پکارا حسین کافی ہے، حسین کافی ہے. وہ بادشاہوں کا سردار اور شاہوں کا شاہ، اکیلا دین بچانے چلا ہے دین پناہ، اکیلا دین بچانے چلا ہے دین پناہ. یہی ہے رب کا اشارہ حسین کافی ہے. غرور فطر سے بے پر کو زندگی دے دی کہ گاہوارہ سرور نے پھر خوشی دے دی، کہ گاہوارہ سرور نے پھر خوشی دے دی. اڑا یہ کہہ کے دوبارہ حسین کافی ہے، حسین کافی ہے. اندھیری قبر کی خاطر اور اپنی بخشش کی سند تمہارے بزرگوں نے ان سے مانگی تھی، سند تمہارے بزرگوں نے ان سے مانگی تھی. سمجھ لو تم بھی خدا را حسین کافی ہے بد نصب جو وفاداریاں بدلتے ہیں، ہے باوفا جو بہتر کے ساتھ چلتے ہیں، ہے باوفا جو بہتر کے ساتھ چلتے ہیں، ہے باضمیروں کا نعرہ حسین کافی ہے. ظفر جو پوچھا کہ جنت ملے گی کیسے بھلا، معاف ساری خطائیں کرے گا کیسے خدا، معاف ساری خطائیں کرے گا کیسے خدا. تو باغ خلد پکارا حسین کافی ہے، حسین کافی ہے. ناظرین، ہم پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شعبان مبارک ہو آپ تمام مومنین کو، موالیان حیدر کرار کو. خدا حافظ. یا علی مدد.